अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिनल मुरसलीन व अला आलिहि अस्हाबी अजमईन अम्मा बाद। तमाम किस्म की तारीफ हम्द सना किबरियाई बड़ाई बुजुर्गी अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए लायक और ज़ेबा है। दरूद व सलाम अंबिया इकराम पर, खुसूसन नबी मुकर्रम रहमतुल लिल आलमीन इमामुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। आज हम देखेंगे सूरह माइदा आयत नंबर 109। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम यजमउल्लाहु रसूला फयक़ूलु माज़ा उजिबतुम क़ालू ला इल्म लना इन्नका अंतल अल्लामुल ग़ुयूब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इसका तर्जुमा कुछ इस तरह है कि जिस दिन अल्लाह रसूलों को जमा करेगा, फिर कहेगा तुम्हें क्या जवाब दिया गया। वो कहेंगे हमें कुछ इल्म नहीं, बेशक तू ही छुपी बातों को बहुत खूब जानने वाला है। अब दीन के कुछ मसाइल और अहकाम यहाँ बयान किए जा रहे हैं और कयामत के कुछ अहवाल यहाँ जिक्र किए जाएंगे जो कि सवाल और जवाब पर मबनी है। नाफरमानी करने वालों को यहाँ पे डांट पड़ी है। इस आयत में अल्लाह ताला ने खबर दी है कि वो कयामत के दिन अंबिया से मुखातिब होकर ये पूछेगा। देखो अल्लाह ताला यहाँ पे क्या फरमा रहे हैं, अंबिया से सवाल होंगे, यानी नबियों से सवाल होंगे। तो सोचो हमसे कितने सवाल होने वाले हैं और किस किस चीज के सवाल होने वाले। अंबिया मासूम है। यहाँ पे हमको कुरान और हदीस से दलीलें मिलती है कि अंबिया के जो गुनाह नहीं होते वो मासूम होते, उनसे अल्लाह ताला सवाल करेगा। अभी अल्लाह ताला क्या सवाल करेगा उन लोगों से, ये हम आयतों की दलील से देखेंगे कि अल्लाह ताला ने खबर दी है कि क़यामत के दिन अंबिया से मुखातिब होकर ये पूछेगा कि उनके इन उम्मतियों ने जिनकी तरफ इन्हें मबूस किया गया था, यानी जिन उम्मतियों की तरफ उनको भेजा गया था, उन्हें क्या जवाब दिया गया, उन्हें क्या जवाब दिया था। जैसा कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मतलब क्या जवाब दिया था कि मतलब कि अल्लाह ताला ने जो उम्मतियों की तरफ जो नबी को भेजे थे, वो नबी ने उनके लिए क्या मेहनत की और उनको क्या सिखाया कि उनके बाद उन्होंने जो बिदअत और शिर्क में मुब्तला हो गए। तो ये अंबिया को थोड़ी ना खबर है। पहले के जितने भी अंबिया सबकी मज़ारें बनाई गई, सब पे शिर्क हुआ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, अल्लाह मेरे कब्र का कोई परस्तिश ना करे या फिर मेरे कब्र को लेके कोई शिरक ना करे। तो आज भी देखो महफूज है, वो दुआ अल्लाह ताला ने कबूल कर ली थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे इरशाद फरमा रहे सूरह अराफ आयत नंबर 6 में, फला नसअलन्ना अल्लज़ीना उरसिला इलैहिम वला नसअलन्नल मुरसलीन। तो यकीनन हम उन लोगों से जरूर पूछेंगे जिनकी तरफ रसूल भेजे गए, और यकीनन हम रसूलों से भी जरूर पूछेंगे। यानी हमारे तरफ नबी आए तो हमसे भी अल्लाह ताला पूछेगा कि हम क्या कुछ करके गए हैं, और रसूलों से भी पूछा जाएगा कि उन्होंने अल्लाह का पैगाम कहाँ तक पहुँचाए। और एक दूसरी आयत लेते हैं सूरह हिज्र आयत नंबर 92 और 93। फवा रब्बिका लनसअलन्नहुम अजमईन अम्मा कानू यअमलून। सो तेरे रब की कसम है, यकीनन हम उन सब से जरूर सवाल करेंगे उसके बारे में जो वो किया करते थे। यानी दुनिया में हमको अल्लाह ताला ने ऐसे ही नहीं छोड़ दिया कि हम खाते कमाते और सोते बैठते हमारी जिंदगी बस काट लो, इसीलिए हमको अल्लाह ताला ने नहीं भेजा है। हम कुछ मकसद के लिए पैदा किए गए, वो मकसद को हम भूल गए हैं। अब मकसद को पाना है तो हमको किसकी तरफ आना पड़ेगा, कुरान मजीद की तरफ आना पड़ेगा, हदीस की तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि अब रसूल हमारे बीच मौजूद नहीं है और उनकी बातें हमारे बीच में मौजूद है, जो कि हदीस के रूप में हम उसको जानते हैं। फिर आगे कालू ला इल्म लना इन्नका अंतल अल्लामुल ग़ुयूब। अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ उनकी कौमों ने अच्छा या बुरा जो भी मामला किया, उसका इल्म तो यकीनन उन्हें होगा, लेकिन वो अपने इल्म की नफी या तो मैशर की हौलनाकी और अल्लाह अज़्ज़वजल की हैबत और अजमत की वजह से करेंगे, या उसका ताल्लुक उसकी वफात के बाद के हालात से होगा। एक तो ये होगा कि वो डर के मारे ऐसा बोल देंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि वो जब तक थे वो उस बारे में वो बता देंगे, लेकिन वो जब वो नहीं थे उसके बाद उनकी उम्मतियों ने जो भी दीन में रद्दोबदल किया, जो भी उन्होंने बिद्दत पैदा की, जो भी शिर्क किया और जो भी नाफरमानी की, उसके तो गवाह वो नहीं होंगे ना। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उस टाइम पे वो मौजूद नहीं होंगे ना, वो तो चले गए होंगे दुनिया से, वो कहाँ से मौजूद होंगे। तो वहाँ पे लोग क्या फरमाएंगे
کہ ہم کو کچھ نہیں پتا، تو ہی غیب کو جاننے والا ہے، جس کی طرف اس حدیث میں بھی واضح ارشاد ملتا ہے۔ ایک حدیث بیان ہو رہی ہے جس میں ہم کو اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء علیہ السلام کیا جواب دیں گے۔ اب اس میں حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حوض پر تمہارا امیر سامان ہوں گا، تم میں سے بعض لوگ وہاں لائے جائیں گے۔ کن میں سے؟ گنہگار میں سے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے جائیں گے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ ہوں گے، پھر مجھ سے دور ہٹا دیے جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر وہ دور ہٹا دیے جائیں گے۔ میں کہوں گا، اے میرے رب، یہ تو میری امت ہے، امت کے لوگ ہیں۔ جواب میں کہا جائے گا، آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیسی کیسی بدعات شروع کر دی۔ کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے بعد انہوں نے کتنی کتنی بدعات اس میں پیدا کر دی۔ وہ آپ کی پیروی نہیں کرتے تھے، بلکہ پیروی سے کچھ زیادہ یا کچھ کم۔ تو یہاں پہ ایک بات یہ بھی سمجھ میں آ رہی کہ نبیوں کے سردار جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کو بھی غیب کا علم نہیں تھا۔ ان کو بھی اللہ تعالیٰ بتائیں گا کہ تم جب تک تھے تم نے دیکھا، لیکن تمہارے بعد کون دیکھنے والا تھا؟ اللہ رب العالمین دیکھنے والا تھا۔ تو یہ جو لوگ تھے تمہاری امتی ہے بے شک، لیکن یہ تمہارے طریقے پر نہیں تھے، انہوں نے کچھ اپنا ہی طریقہ بنا لیا تھا۔ اس لیے آج یہ حوض کوثر پر آپ سے نہیں ملیں گے، یہ پھر ہم کیا ہو جائیں گے؟ محروم ہو جائیں گے کوثر سے۔ ہم دعائیں تو بہت مانگتے ہیں، لیکن دعائیں مانگنے کے ساتھ ساتھ ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ ہم کو عمل بھی کر کے بتانا پڑے گا، جب کہیں جا کے ہم حوض کوثر کے مالک بنیں گے یا پھر اس کے حقدار بنیں گے، ہے نا۔ ہم رزق کے لیے دعا کرتے ہیں، ہے نا، تو رزق خود چل کے گھر میں نہیں آتا ہے۔ ہمارے گھر کے جو جینٹس ہوتے ہیں نا، ان کو محنت کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں نا تو وہ دعا وہاں پر رنگ لاتی ہے۔ اگر ہم خالی بیٹھے بیٹھے دعا کرتے رہے اور کچھ بھی نہ کرے، گھر میں خالی نہتے بیٹھے رہے اور دعا کرتے رہے، تو کیا ہمارے گھر میں رزق آ جاتا ہے؟ نہیں آتا نا۔ ٹھیک ویسے ہی یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ تم نبی کے طریقے پر چلو گے تو ہی تم کو حوض کوثر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ آیت سمجھ میں آئی؟ اب ہم دیکھیں گے آیت نمبر ایک منٹ ہے، آیت نمبر 10 شاید 110۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ اذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم ان هذا الا سحر مبين۔ اب یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کو خاص طور پر عیسیٰ علیہ السلام کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے اس آیت میں۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیں گے ہم۔ جب اللہ کہیں گا، یعنی سب نبیوں سے سوال ہونے والے، لیکن خصوصاً یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر بتایا جا رہا ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، جب اللہ تعالیٰ کہیں گا، اے عیسیٰ ابن مریم، اپنے اوپر اور اپنی والدہ پر میری نعمت یاد کر، جب میں نے روح الپاک سے تیری مدد کی تو گود میں اور ادھیڑ عمر میں لوگوں سے باتیں کرتا تھا۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے جب بات کی، جب بچہ بات نہیں کر سکتا، ہمارا بچہ کب بات کرنا شروع کرتا ہے؟ 1.5 سال کے بعد، یا بہت جلدی بھی کرتا ہوں گا تو 1.25 سال 1 سال کے بعد کرتا ہے۔ پیدا ہوتے برابر 2-3 دن کا بچہ یا 1-2 مہینے کا بچہ بات نہیں کرتا۔ تو یہاں پہ ایک معجزہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ بچپن سے ہی بات کرتے تھے، اور بات بھی ایسی کرتے تھے کہ بڑے عمر کے لوگ بھی کیا کرتے ہوں گے، اتنی حکمت والی باتیں کرتے تھے، اتنی عقل مندی والی باتیں کرتے تھے۔ پھر آگے ہے، ادھیڑ عمر میں لوگوں سے باتیں کرتا تھا، اور جب میں نے تجھے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائی، اور جب تو مٹی سے پرندے کی شکل کے مانند میرے حکم سے بناتا تھا، پھر تو اس میں پھونک مارتا تھا تو میرے حکم سے ایک پرندہ بن جاتا تھا، تو وہ میرے حکم سے ایک پرندہ بن جاتی تھی، اور تو پیدائشی اندھے اور برس والے کو میرے حکم سے تندرست کرتا تھا، اور جب تو مردوں کو میرے حکم سے نکال کھڑا کرتا تھا،
اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے روکا جب تو ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا تو ان میں سے ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا یہ تو کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں ہے۔ دیکھو ہر دور کے جو لوگ تھے وہ یہی کہتے تھے کہ یہ جادو کے سوا کچھ نہیں ہے۔ نبی کو کیا کہتے تھے؟ نعوذ باللہ استغفر اللہ، جادوگر ہے نا، مجنون، دیوانہ۔ یہ ہمارے نبی کے ساتھ میں بھی ہوا۔ اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے ہم کو کہ تمام نبیوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، ٹھیک ہے، کچھ کم یا کچھ زیادہ، اللہ عالم، ہم دیکھے نہیں، لیکن ہم پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو ہم کو پتا چلتا ہے کہ نبیوں کے ساتھ میں بہت برا سلوک ہوا ہے۔ زیادہ تر جس کے ساتھ سب سے زیادہ برا سلوک ہوا پھر بھی انہوں نے اس میں محنت کی اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر ایک آزمائش سے گزرے، وہ اولو العزم میں آتے ہیں، جو کہ میں نے آپ کو بتا چکی ہوں، پھر سے ایک بار بتاتی ہوں۔ وہ 5 نبی ہے جو کہ ان کی امت نے ان کو بہت ستایا اور بہت بڑی بڑی آزمائش سے گزر کر بھی وہ ایک اللہ کو ماننے والے اور آزمائش سے گزر کر اللہ کا شکر کرنے والے بندے بنے۔ تو وہ نبی ہے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور نوح علیہ السلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5 نبی جو ہے وہ اولو العزم میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے نبی کو بھی امت نے ستائی ہے، لیکن یہ امتیں جو تھی وہ بہت زیادہ شرکت تھی، اس لیے ان کا نام خصوصاً طور پر آتا ہے۔ اب آگے اب ترجمہ تو ہم نے دیکھ لیا، اب اس کو ہم تھوڑا سا غور فکر کرتے ہیں کہ اس ترجمے میں اللہ تعالیٰ ہم کو کیا سمجھانا چاہ رہا ہے۔ یعنی پہلے تمام انبیاء سے اجتماعی طور پر پوچھا جائے گا کہ ان کی قوم نے ان سے کیا جواب دیا تھا، ان کی قوم نے انہیں کیا جواب دیا تھا کہ ہم مانیں گے اور اطاعت کریں گے۔ ہم نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ نے بھی وہی کہا تھا نا کہ ہم مانیں گے، ہم آپ کی پیروی کریں گے۔ ہم بھی تو وہی کہتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہی سکھا کر گئے نا ہم کو، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یعنی ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہے، یہی ہم کو کرنا ہے نا۔ اسی پر تو ہماری زندگی چلنے کو نا، اسی پر تو ہماری پوری زندگی ہے نا، ایک کلمے پر۔ پھر آگے ہے یا ان کی دعوت کو کس حد تک قبول کیا تھا، یعنی نبی نے ہم کو دعوت دی اور ہم نے اس کو کہاں تک قبول کیے۔ یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی قوم اور عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، لیکن ہم نے کیا نصیحت حاصل کی وہ میں آپ کو سمجھا رہی ہوں۔ پھر ہر نبی سے الگ الگ یہی سوال ہوگا، پہلے اجتماعی طور پر مطلب اکٹھے سوال ہوگا ایک ساتھ، پھر کیا ہوگا علیحدہ علیحدہ سوال ہوگا، سب کو الگ الگ۔ سوال و جواب کو بالخصوص اس لیے ذکر کیا گیا کہ آپ کی امت نے مستقلاً کئی الہ بنا لیے تھے۔ کس کی امت نے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی امت نے الگ الگ الہ یعنی معبود بنا لیے تھے، اس لیے سوال ہوگا۔ سوال جواب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر اپنے احسانات کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سوال جواب سے پہلے ہر نبی سے سوال جواب سے پہلے ان کے احسانات یاد دلائیں گا۔ ویسے ہی ہمارا بھی معاملہ ہے، ہمارے سے بھی جب سوال اور جواب ہوں گے نا تو ہم پہ بھی احسانات ہم پر احسانات یاد دلائے جائیں گے۔ تم کو یہ سہولت تھی، تمہارے پر اتنا مال تھا، تمہارے اندر اتنی صلاحیت تھی، تمہارے اندر اتنی عقل تھی، تمہارے اندر اتنی طاقت تھی، پھر تم نے کتنا دین کا کام کیا، یہ ہم سے سوال ہونے والا ہے۔ یہ احسانات قرآن کریم میں جا بجا مذکور ہے، ان میں سے اکثر اس مقام پر ایک جا کر کے ذکر کیے گئے اور وہ حسب ذیل ہے۔ اب دیکھیں گے ہم کہ عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے کتنے احسانات کیے ہیں، یہ تھوڑی سی گنتی کے طور پر ہے، اس سے بھی کئی زیادہ کیے ہوں گے، لیکن ہماری سمجھ کے لیے یا آج کے درس کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام پر جتنے احسانات اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں وہ ان کو پہلے یاد دلائیں گا، اس کے بعد ان سے سوال ہوں گا۔ وہ نبی تھے، پھر ہم سے کیوں نہیں ہو سکیں، کیوں نہیں ہوگا ہم سے بھی سوالات ہوں گے ہمارے نعمتوں کے بارے میں۔ آس پاس ذرا سا دیکھو ہم کو اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی ہے اور ہم اس کا فائدہ کس طریقے سے اٹھا رہے ہیں کہ اللہ کی طرف اس نعمتوں کو لے کے جا رہے ہیں کہ ہمیں استعمال کر کے اس کو ضائع کر دے رہے ہیں۔ یہ سب پر ہم کو غور و فکر کرنا ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے ہم نوٹ کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 1، عیسیٰ علیہ السلام پر سب سے بڑا احسان یہ تھا کہ آپ بغیر باپ کے جبریل علیہ السلام کی روح پھونکنے سے پیدا ہوئے تھے۔ ایسا ہوتا نہیں ہے نا، جنرلی کیا ہوتا، ماں باپ ملتے ہیں جبھی بچہ پیدا ہوتا ہے نا، ایک پروسیجر رہتا ہے کو، لیکن عیسیٰ علیہ السلام ایک معجزے کے طور پر پیدا ہوئے تھے بنا باپ کے۔ ان کا معاملہ کن کے جیسا ہے؟ آدم علیہ السلام کے جیسا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنا ماں باپ کے پیدا کیا، تو عیسیٰ علیہ السلام کو بنا باپ کے پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ آپ کی پیدائش فطری طریقے سے ہٹ کر خارج عادات اور معجزانہ طور پر ہوئی تھی۔
عام انسانوں سے ہٹ کر ان کی پیدائش ہوئی. ایک معجزہ تھا نا, ایک ہمارے جیسے پیدا نہیں ہوئے نا, ہم ماں باپ ملتے تو اولاد پیدا ہوتی ہے, تو لیکن یہ ایک ماں سے ہی پیدا ہوئے, تو ایک معجزہ تھا نا, ایک معجزے کے طور پر یہ پیدا ہوئے. اسی لیے آپ کو روح اللہ اور اللہ کا کلمہ قرار کہا جاتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ اللہ کا کلمہ. ٹھیک ہے, روح اللہ کی روح یا پھر اللہ کا کلمہ. روح پھونکی گئی تھی اس لیے. اب اس کا غلط مطلب نہیں لے سکتے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر سما جاتا ہے اور وہ خدا کے نوز باللہ مانند ہو جاتے یا برابر ہو جاتے, یہ معنی نہیں لیے جائیں گے. اس میں یہ لیے جائیں گے ان پہ روح پھونکی گئی تھی نا, اس لیے اللہ کی روح کہا گیا. اور دوسرا کیا, اللہ کا کلمہ کہا جاتا ہے ان کو. ٹھیک ہے, اور دوسرا اللہ, آپ کی والدہ مریم علیہ السلام پر اللہ کا یہ احسان تھا کہ آپ کو یہودیوں کی تہمت سے بری قرار دیا. کیسا بری ہوئے تھے وہ, کہ جب وہ حاملہ ہوئی تو ان پہ تو بہت تہمتیں لگی تھی, نعوذ باللہ استغفر اللہ, کیا نہیں کہا گیا تھا انہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا حکم دیا کہ تم یہاں سے دور چلے جاؤ. پھر ایک بیابان میں چلے گی, وہاں اللہ تعالیٰ نے رزق کا انتظام کیا. پھر وہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. پھر اس کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنی قوم کی طرف واپس آئی تو وہاں پہ انہوں نے, اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا, تم کچھ مت کہنا, نہ پہلے کہی تھی نہ اب کہنا. اب کون اس کی گواہی دے گا؟ وہ خود بچہ گواہی دے گا. پیدا ہوتے والا بچہ بات کرتا ہے کیا؟ اور بھی بات بھی ایسی کہ بڑے آدمی بھی کیا کرتے ہیں, اتنی حکمت والی بات. اور ان کے گود میں عیسیٰ علیہ السلام نے خود گواہی دی کہ میں اللہ کا نبی ہوں. اور تورات اور انجیل ایسے پڑھتے تھے کہ بڑے بڑے تورات کے عالم جو تھے وہ دنگ رہ جاتے تھے کہ یہ کون تھا, یہ کیسے, ان کو یہ ہے کون, وہ سمجھ نہیں پاتے تھے. تو انہوں نے خود گواہی دی کہ میری ماں پاک ہے, میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی اور میں اس روح سے پیدا ہوا اور میں نبی بنایا جاؤں گا اور مجھے کتاب عطا کی گئی. ٹھیک ہے, پھر آگے, پھر یہ جو تہمت تھی ان پہ لگی تھی جو پہلے, اس سے وہ بری ہو گئی. ٹھیک ہے, پھر آگے جا کے کیا ہوا, نعوذ باللہ استغفر اللہ, مریم علیہ السلام کو بھی معبود بنایا گیا ہے نا. پھر آگے جا کے ایسا ہو گیا. پھر تیسرا احسان اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر یہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام بالکل چھوٹی عمر میں, جب بچہ بولنا سیکھتا بھی نہیں ہے, اس طرح کلام کرتے, یعنی اس طرح بات کرتے تھے جیسے ایک پختہ عقل والا, یعنی ایک دانشمند آدمی گفتگو کرتا ہے. مطلب آپس میں بات چیت, دیکھو ایک بچہ بات چیت کرتا ہے اس سے بھی ہم کو سمجھ میں آتا ہے, ایک جوان بات کرتا ہے اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے, ایک ادھیڑ عمر کا اور ایک بہت ہی عمر والا جو جس کو بہت زیادہ تجربہ ہوتا ہے, تو وہ اگر بات چیت کرے نا اس کی بات سے ہم بہت متاثر ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا نہیں یہ بالکل صحیح ہے, ایسا ہی ہوگا, ایسا ہی ہوگا, ایسا ہی ہوتا ہے زندگی میں, ہم بولتے ہیں نا ایسا ہی ہوتا ہے زندگی میں. تو ایسی وہ بات کرتے تھے, یعنی بہت تجربے کار والی, بہت دانشمند والی باتیں وہ آپس میں کرتے تھے بچپن میں. ٹھیک ہے, نمبر 4 احسانات یاد دلا رہی ہوں میں عیسیٰ علیہ السلام کے. آپ تو رات کی عبارتیں فر سنا دیا کرتے تھے. آپ تو رات کی عبارتیں فر سنا دیا کرتے تھے. دیکھو کوئی چیز ہم کو پڑھنا ہوتا ہے جو ہمارے لیے نیو ہوتی ہے, جیسا کہ میرے لیے انگلش ہے نا نیو ہے, میں سیکھتی ہوں نا تو مجھے بہت ٹائم لگتا ہے, تھوڑا سا مطلب بہت میرے کو پریشر ڈالنا پڑتا ہے میرے دماغ پہ, جب کہیں جا کے میں اس کو سمجھ سکتی ہوں اور پڑھ سکتی ہوں, ہے نا. لیکن جو ہم کو آتی ہے, جیسا کہ میرے کو اردو آتی ہے, میں فر اس کو پڑھ لیتی ہوں. تو تورات کو ایسے فر سنا دیتے تھے کہ اس کے عالم بھی دنگ رہ جاتے تھے کہ ہم اتنے سالوں سے پڑھ رہے ہیں, اتنی محنت کر رہے ہیں, اتنا دماغ لگا رہے, ہم بھی ایسے نہیں پڑھ سکتے اور یہ بچہ کیسا پڑھ لے رہا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ تھا. اور آگے جس سے یہود کے بڑے بڑے علماء دنگ رہ جاتے تھے. پھر 30 سال کی عمر میں ہمارے نبی کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی اور عیسیٰ علیہ السلام کو 30 سال کی عمر میں کیا ہوئی, آپ کو نبوت عطا اور آپ پر انجیل نازل ہوتی رہی 30 سال. ٹھیک ہے. پھر 5واں ہے, آپ مٹی کا کوئی پرندہ بناتے, پھر اس میں پھونک مارتے تو پرندہ اللہ کے حکم سے سچ مچ کا جاندار پرندہ بن کر اڑنے لگتا تھا. یہ کیوں ہوتا تھا کہ ایک معجزہ مانگتے تھے نا کہ آپ نبی ہے تو کچھ تو کر کے دکھاؤ. جیسا کہ کوئی بولتا ہے کہ میں جادوگر ہوں تو ہم اس کو بولتے ہیں نا تو جادوگر ہے تو کچھ تو کر کے بتا کہ ہم کو یقین ہو. تو ویسے یہ نبی بولتے تھے نا تو ان کو بھی کچھ ایسا معجزہ دکھانے کے لیے بولتے تھے ان کی عمر. تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ معجزہ دیا تھا کہ مٹی کا پرندہ بناتے تھے اور اس میں پھونک مارتے تھے نا تو وہ سچ مچ کا پرندہ بن کر اڑ جاتا تھا, اڑنے لگتا تھا. ٹھیک ہے.
फिर छठा है, इसी तरह मादरजात अंधे की आंखों पर हाथ फेरते तो अल्लाह के हुक्म से बीना बन जाता था और उसकी आंखें बिल्कुल ठीक हो जाती थी। ये भी एक बहुत बड़ा मौजज़ा था कि देखो मादरजात अंधा बोले तो माँ पेट से जो अंधा होता है ना, वो कोई अंधा है ना, अगर अभी हमारी आंखों का रोशनी कम होगी, हम हॉस्पिटल जाएंगे ना, हमारा इलाज हो जाता है कि तुम चश्मा लगा लो, तुम ऑपरेशन करवा लो, मोतियाबिंद है, फलाना है, हमका ढमका, जो भी हमको बोल देते वो हम करवा लेते और अल्हम्दुलिल्लाह हमको उससे फायदा भी होता है ना। लेकिन जो माँ पेट से अंधा आता है तो क्या बोलते हैं, माँ पेट से है तो फिर इसको ठीक हम नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि अल्लाह की तरफ से हम इसको ठीक नहीं कर सकते। तो वो भी ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ फेरने से ठीक हो जाता था। ये भी एक बहुत बड़ा मौजज़ा था कि अल्लाह के नबी है। ये बहुत बड़ी दलील थी कि ये अल्लाह के नबी है। फिर आगे 7वां है, अगर आप किसी बर्स वाले यानी कोड़ी के बदन पर हाथ फेरते तो अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाता था। कोड़ी भी अच्छा नहीं होता आज के जमाने में। कोड़ी किसको बोलते हैं, जिसको देखो सफेद सफेद दाग होते हैं ना, शायद उसको बोलते हैं कोड़। वो अच्छा होता है कि नहीं, वो पूरा व्हाइट हो जाता है, लेकिन अच्छा नहीं होता है। तो ये भी ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ फेरने से अच्छा हो जाता था। फिर 8वां है, और आप किसी कब्र में पड़े हुए मुर्दे को जिंदा होकर उठ खड़ा होने को कहते हैं तो वो अल्लाह के हुक्म से कब्र से निकलकर खड़ा हो जाता था। नहीं, इतने बड़े बड़े मौजज़े दिए थे ईसा अलैहिस्सलाम को, तो भी उन पर ईमान लाने के लिए तैयार नहीं थे, तो भी उन पर शक करते थे। इतने ढेर सारे मौजज़ात के बावजूद बनी इस्राइल ने आपको झुठला दिया और कहने लगे कि तुम जादूगर हो और तुम्हारे ये कारनामे सब कुछ जादू के करिश्मा है। अगर मौजज़ा नहीं दिखाए तो भी नहीं मान रहे, और मौजज़ा दिखाए तो भी नहीं मान रहे। तो कितनी शरकस कौम होगी ये बनी इस्राइल। इसीलिए तो इनको हटाकर अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मदिया को चुना है इमामत के लिए। ठीक है, फिर आगे देखेंगे आयत नंबर 111, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वइज़ औहैतु इलल हवारियीना अन आमिनु बी व बी रसूली क़ालू आमन्ना वशहद बिअन्नना मुस्लिमून। सदक़ल्लाह। उसका तर्जुमा है, और जब मैंने हवारियों की तरफ वही की कि मुझ पर और मेरे रसूल पर ईमान लाओ, उन्होंने कहा हम ईमान लाए और गवाह रहे कि बेशक हम फर्माबरदार हैं। किसको गवाह बना रहे हो? अल्लाह रब्बुल आलमीन को। और वो ईमान ला रहे यानी नेक काम कर रहे हैं, और किसको गवाह बना रहे हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन को। अब हम क्या करते हैं, कुछ नेक काम करें ना तो हमको ये जल्दी रहती है कि लोग हमको देख ले ये काम करते हुए, ताकि हमारी वाहवाही हो जाए। तो क्या हमको अजर मिलेगा? ऐसी नीयत अगर हम रखेंगे तो क्या हमको अजर मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो इसीलिए हमको कोई भी काम करना है नेकी का तो सिर्फ अल्लाह को गवाह रख के करना है कि अल्लाह इसका अजर सवाब तू देने वाला है, और हमको हमेशा रियाकारी से बचा। फिर आगे है, ये भी सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम पर एक एहसान है कि अल्लाह ने हवारियों को उनके असहाब और अंसार बना दिया। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंसारी कौन थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मददगार कौन थे? मदीना के लोग जो थे ना, अंसार, वो थे। तो अंसार का मतलब होता है मददगार, और नसारा का मतलब भी होता है मददगार। तो इन्होंने जो हवारी जो थे ना, तो उन्होंने अपना नाम नसारा रख लिया। ठीक है, वो असल में अंसार भी कहलाते हैं। और है तो वही से मुराद अलहाम और दिल में अलका है। देखो नबियों पे है ना वही आती है, और आम लोगों पे अलहाम होता है। जैसे हमारे दिल में आता है ना, कोई भी चीज हम करने को जाते हैं तो हमारे दिल में आता है, या फिर हम अस्तगफार की नमाज जब पढ़ के अल्लाह से मशवरा लेते हैं तो हमारे दिल में अलहाम होता है ना कि नहीं, ये यहाँ पे अब हमको सुकून मिल रहा है, ये चीज अब हमको करना चाहिए, है ना। तो ऐसा होता है, तो उसको अलहाम कहते हैं। और वही जो है ना वो नबियों के पास ही आती है और आम लोगों के पास नहीं आती है। ठीक है, फिर आगे जैसा कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया सूरह कसस आयत नंबर 7 में, औहैना इला उम्मी मूसा अन अर्जिही, और हमने मूसा की माँ की तरफ वही की कि उसे दूध पिला। अब वही के मायने में वही नहीं लेंगे, अलहाम ही लेंगे। वो अलहाम ही होता है, जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से में है ना कि इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, फिर भी मोटा मोटी मैं बयान कर देती हूँ कि फिरौन जो है उनको बड़े दुख देता था, उनके बेटों को जुबा करता था और बेटियों को जिंदा छोड़ता था, और इसलिए कि उनके घर की वो कामवालियां बने। तो मूसा अलैहिस्सलाम उसी दौर में पैदा हुए, और हारून अलैहिस्सलाम पहले पैदा हो चुके थे। ठीक है, हारून अलैहिस्सलाम बड़े थे, और वो दौर जब चालू हुआ बेटों को जुबा करने का, तो उसी दौर में मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। फिर अल्लाह ताला ने उनके दिल में अलहाम किए कि इनको एक संदूक में डाल के दरिया में बहा दो। फिर वो दरिया में बहाए, फिर वो फिरौन के दरबार महल को जाके टिका,
वो संदूक फिर वो हजरत आसिया ने निकाले, फिर उनको उनकी परवरिश महल में हुई ना, मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश महल में हुई। और मूसा जो नाम है उसका मतलब ही है पानी से निकाला हुआ, और ये फिरौन की बीवी ने उनका नाम मूसा रखा था, क्योंकि मूसा नाम जो है और नाम का मतलब ही यह है कि पानी से निकाला हुआ। जैसा कि ना मोहसिना का मतलब होता है नेकोकार, समीना का मतलब होता है कीमती, है ना, तो ऐसे ही वो मूसा का मतलब है पानी से निकाला हुआ। तो उन्होंने उनका नाम मूसा अल्लाह ताला नहीं रखा था उनका नाम, लेकिन उन्होंने जब पानी से निकाला तो उनके मुंह से भी मूसा ही निकला था। तो फिर ये भी उनके जो माँ के दिल में जो वही जो यहाँ पे दिया जा रहा है ये आयत में, तो वही का मतलब ये अलहम ही होता है। ठीक है, फिर आगे अल्लाह ताला ने सूरह नहल आयत नंबर 68 और 69 में फरमाया, औहा रब्बुका इलन नहली अन अत्तखिज़ी मिनल जिबाली बुयूत व मिनश शजरी व मिम्मा यारिशून सुम्मा कुल्ली मिन कुल्ली समराती फस्लुकी सुबुला रब्बिका ज़ुलुला। और तेरे रब ने शहीद की मक्खी की तरफ वही की कि कुछ पहाड़ों में से घर बना और कुछ दरख्तों में से और कुछ इनमें से जो लोग छप्पर बनाते, फिर हर किस्म के फलों से खा, फिर अपने रब के रास्तों पर चल जो मुसख्खर किए हुए हैं। इन आयात में वही का लफ्ज अलहम के मायने में ही इस्तेमाल हुआ है। देखो मक्खी को भी अल्लाह ताला ने अलहम किया कि तू शहद बना, और वो बाकायदा शहद बनाती ही है, उसका काम ही है। हम कितना भी निकाल लो शहद, वो दूसरी जगह जाके बनाएंगे, वो छोड़ेंगी नहीं अपना काम। इससे क्या पता चलता है, एक छोटी सी मक्खी भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करती, और हम इतने बड़े समझदार, इतने दिमाग रखने वाले, इतने तौर तरीके जानने वाले, इतना इल्म सीखने और सिखाने वाले अल्लाह की नाफरमानी कर जाते, तो कितना अफसोस है हम पर। फिर आगे देखेंगे आयत नंबर, अभी देखो ये मीटिंग अगर एंड हो जाएंगी तो फिर से ज्वाइन हो जाना, क्योंकि ये जूम मीटिंग है, 40 मिनट से ज्यादा नहीं रहती है। ठीक है, मेरी आवाज अगर सब तक पहुंच रही होंगी तो फिर से ज्वाइन हो जाना। ठीक है, फिर आयत नंबर देखेंगे हम 112, 113, 114 और 115। ये 4 आयतें एक साथ देखेंगे क्योंकि एक दूसरे से कनेक्शन रखती है, इसलिए एक साथ समझने से अपने को बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएंगे। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ क़ालल हवारियून या ईसा इब्न मरियम हल यस्ततीउ रब्बुका अन युनज़्ज़िला अलैना माइदतम मिनस समाई क़ालत तक़ुल्लाह इन कुन्तुम मुअमिनीन क़ालू नुरीदु अन नअकुल मिन्हा व तत्मइन्ना कुलूबुना व नअलमा अन क़द सदक़तना व नकूना अलैहा मिनश शाहिदीन क़ाल ईसा इब्न मरियम अल्लाहुम्मा रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदल लिअव्वलिना। फिर से मैं तिलावत करती हूँ। इस क़ालल हवारियून या ईसा इब्न मरियम हल यस्ततीउ रब्बुका अन युनज़्ज़िला अलैना माइदतम मिनस समाई क़ालत तक़ुल्लाह इन कुन्तुम मुअमिनीन क़ालू नुरीदु अन नअकुला मिन्हा व तत्मइन्ना कुलूबुना व नअलमा अन क़द सदक़तना व नकूना अलैहा मिनश शाहिदीन क़ाल ईसा इब्न मरियम अल्लाहुम्मा रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदल लिअव्वलिना व आखिरीना व आयातम मिनका वरज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन क़ाल अल्लाहु इन्नी मुनज़्ज़िलुहा अलैकुम फमन यकफुर बअदु मिनकुम फ़इन्नी उअज़्ज़िबुहु अज़ाबन ला उअज़्ज़िबुहु अहद मिनल आलमीन। सदक़ल्लाहु। का तर्जुमा कुछ इस तरह है, जब हवारियों ने कहा, ए ईसा इब्ने मरियम, क्या तेरा रब
کیا تیرا رب کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتارے؟ اس نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائے اور ہم جان لیں کہ واقعی تو نے ہم سے سچ کہا ہے اور ہم اس پر گواہ ہو اس میں سے ہو جائیں۔ عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے ہمارے رب ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار جو ہمارے پہلوں اور ہمارے پچھلوں کے لیے عید ہو اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو اور ہمیں رزق دے اور تو سب رزق دینے والوں سے بہتر ہے۔ اللہ نے فرمایا بے شک میں اسے تم پر اتارنے والا ہوں، پھر جو اس کے بعد تم میں سے ناشکری کریں گا تو بے شک میں اسے عذاب دوں گا، ایسا عذاب کہ وہ جہانوں میں سے کسی ایک کو نہ دوں گا، یعنی ایسا عذاب دوں گا کہ کسی کو ایسا عذاب میں نے کبھی نہ دیا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لائیں گے تو بہت بری طرح تم پکڑے جاؤ گے۔ یہ یہاں پہ وعید آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے اس آیت میں مائدہ کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ سورہ مائدہ کا مطلب ہی ہوتا ہے دسترخوان، ٹھیک ہے، اور اسی مائدے کی طرف نسبت کرتے ہوئے سورہ کا نام مائدہ ہے، یعنی ایک نشانی کے طور پر اس کا سورہ کا نام مائدہ رکھا گیا ہے۔ نزول مائدہ بھی اللہ تعالیٰ کا عیسیٰ علیہ السلام پر ایک احسان تھا، یہاں پہ دسترخوان نازل ہوا تھا تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ایک معجزہ ہی تھا اور ایک احسان بھی تھا، اور یہ چیز ان کی نبوت اور رسالت پر قطعی دلیل کرتی ہے، یعنی یہ دلیل ہے ان کے معجزے اور ان کے نبوت یعنی رسول ہونے کی۔ ہواری جو اسلام لا چکے تھے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے لگے کہ کیا تمہارے پروردگار میں اتنی قدرت ہے کہ ہم پر آسمان سے تیار شدہ کھانا نازل کر دے، کھانا نازل کر دے تاکہ وہ اسے کھائے اور اس کے دل کو مزید اطمینان اور سکون نصیب ہو، اور جس دن اس دسترخوان کا نزول ہو ہم اس دن جشن اور عید منائے اور آئندہ بھی اس دن عید مناتے رہے۔ حواریوں کے اس مطالبے سے یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین آپ کو اللہ یا الہ یا تین معبود میں سے ایک نہیں سمجھتے تھے، بلکہ انہیں محض اللہ کا بندہ اور اس کا رسول سمجھتے تھے۔ یہ بعد والے لوگوں نے ان کو تین خدا، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، ایک الہ، پتہ نہیں کیا کیا بنا لیے، ان کے ماں کو بھی بنا لیے، اللہ کو بھی بنا لیے اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بنا لیے اور بہت کچھ اس میں اضافہ کر دیے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر اللہ خود سماتا تھا، یعنی حلول کرتا تھا، یا پھر نعوذ باللہ استغفر اللہ عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے بیٹے ہیں، یہ سب انہوں نے بعد میں بنا لیے۔ جو حواری ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے موجود تھے، جو انہوں نے ان پر ایمان لائے تھے، وہ صرف اللہ کو ہی معبود مانتے تھے۔ یہ ایک معجزے کے طور پر، اطمینان کے طور پر انہوں نے دسترخوان کا مطالبہ کیا تھا، ٹھیک ہے، ورنہ ان کے مطالبے کا انداز یہ ہوتا کہ کیا تم میں یہ قدرت ہے کہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اتار کر دکھاؤ، جیسا کہ بولتے نا، جیسا کہ ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لیتے ہیں۔ جب وہ طائف گئے تھے، طائف کا قصہ میں نے آپ لوگوں کو سنائی تھی، جب وہ طائف گئے تھے، جب وہ دین کی دعوت دے رہے تھے تو وہاں کے بدماش لوگ کیا بول رہے تھے ان کو کہ تم نبی ہے تو پھر ایسے حال میں کیوں ہے، تمہارے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں ہے، تمہارے پاس سونے کا محل کیوں نہیں ہے، تمہاری حفاظت کے لیے اور کیوں کوئی نہیں ہے۔ یہ سب مطالبے یہ بدماش لوگ کرتے تھے، لیکن جو فرمانبردار ہے ان کا مطالبہ کرنے کا ایک الگ ہی انداز ہوتا ہے۔ جیسا کہ اب ابراہیم علیہ السلام نے مطالبہ کیا تھا نا، اللہ تم مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے، مجھے اطمینان ہے، مجھے یقین ہے تجھ پر، لیکن میں خود دیکھ کر عینی یقین کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو 4 پرندے لے کر پھر جو بھی ان کو سمجھایا کہ 4 پرندوں کو ان کے نام رکھ لو، ہے نا، اپنے اس میں گھلا لو۔ پرندے کو ایسا کوئی بھی جانور کو اپنے سے ملا لو تو وہ اپنا فین بن جاتا ہے نا، ہم بلاؤ تو آتا ہے، ہم بولو تو ناچتا ہے، بہت کچھ کر کے دکھاتا ہے ہم کو، ہے نا، وہ جانور کی خصوصیت ہوتی ہے ہر ایک جانور کی۔ تو ایسا اپنے اندر اس کو ملا لو اور اس کے بعد پھر ان کے ٹکڑے کرو اور ٹکڑوں کو ایک دوسرے میں ملا لو، 4 پرندے کے ٹکڑے کر کے ایک دوسرے میں ملا لو، پھر ایک پہاڑ پہ رکھ دو تو وہ تم پھر ان کو آواز دو گے نا، جو نام تم ان کے رکھے تو وہ نام سے تم کو آواز دو گے تو تمہارے پر دوڑے دوڑے چلے آئیں گے۔ اب اس میں ایک بات یہ بھی سمجھنا ہے کہ ایک دوسرے کو ٹکڑے کر کے ایک دوسرے میں ملا لو۔ اب ایک بات بتاؤ، جس کی ٹانگیں اسی پرندے کو لگیں گی، دوسرے پرندے کی ٹانگ اس کو نہیں لگیں گی، اس کا سر اس کو نہیں لگے گا، تو یہ اللہ کی قدرت ہی نا، کون سی ٹانگ کس کے پرندے کی ہے، کون سا چہرہ، کون سی آنکھیں، کون سی ناک کس کی کون سی ہے، وہ اللہ کو ہی پتا ہوتا ہے، ہم تو نہیں جان سکتے۔ اگر ہمارے سامنے 2 چکن آ گئی ہے نا، ہم نے 2 چکن ایک ساتھ منگا لیے تو ہم کو تھوڑی معلوم رہتا ہے کون سی چکن کا کون سا پرزا ہے، ہم تو یہ بولتے ہیں ہم 2 چکن ہے 4 ٹانگیں، ہے نا،
दो कलेजी है, 4 टांगे, 2 और ये बोटी है, 2 3 3 है, ये गर्दन इतनी है, ये हम ऐसी बातें कर लेंगे। लेकिन हम ये पर्टिकुलरली हम ये नहीं बता सकते कि ये एक मुर्गी का सब चीज यही है और दूसरी मुर्गी का सब कुछ ये है। हम ऐसा नहीं बता सकते। ये किसका काम है? अल्लाह रब्बुल आलमीन का काम है। तो ये सब एक मुतालबा करने का अंदाज होता है ना। जैसे हम भी अब किसी को कोई बात करेंगे, जैसे कि किसी ने हमको कोई चीज का बता दिया तो हम उसको बोलते ना तेरे में दम होगा तो करके बता, है ना। ऐसा एक बदतमीजी जैसी बात हो जाती है जब हम उस पर चिढ़ जाते हैं। लेकिन जब हमको कोई चीज पसंद आती है तो हम उसको प्यार से बोलते हैं ना, ये तूने कैसा किया, बता ना, मुझे भी सिखाना, है ना। तो ये एक अंदाज होता है अच्छे लोगों का, बुरे लोगों का। यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि हवारी जो थे वो फरमाबरदार थे, वो अल्लाह को मानने वाले थे, ईसा अलैहिस्सलाम को नबी मानने वाले थे। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम को जो इलाह बना दिए, अल्लाह का बेटा बना दिए, नौज़बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, उनकी माँ को उनके साथ मिला लिए। ये बात के बहुत दिनों बाद हुआ। ये बहुत दिन तक वो एक ही दिन पर थे, उसके बाद फिर बिगाड़ आते आते बहुत बिगाड़ पैदा हो गया, ठीक है। फिर आगे ईसा अलैहिस्सलाम ने जवाब में फरमाया कि अल्लाह ताला की कुदरत के इम्तिहान न लो, उससे डरते रहो और उसके फरमाबरदार बनकर रहो। और फरमाबरदारों का ये काम नहीं होता कि अपने आका का इम्तिहान लेना शुरू कर दे। अब मैं एक बात बताओ, जब हम स्कूल जाते क्लास में तो टीचर हमारा इम्तिहान लेता है कि हम टीचर का इम्तिहान लेते? उस्ताद का हम इम्तिहान लेते कि उस्ताद हमारा इम्तिहान लेता? तो ये जो मुशरिकीन मक्का जो थे, ये जो नाफरमान जो लोग थे बनी इसराइल में से भी, तो वो लोग क्या करते थे? नौज़बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह के इम्तिहान लेना शुरू कर देते। तो यहाँ पे इस बात से समझा रहे नबी ईसा अलैहिस्सलाम, यही समझा रहे कि अल्लाह की कुदरत के इम्तिहान मत लो, उससे डरते रहो। उससे डरना, उसकी फरमाबरदारी करना हमारा काम है, उसके इम्तिहान लेना काम नहीं। इम्तिहान तो वो हमारा लेगा क्योंकि उसने हमको सब कुछ दिया, हमने उसको कुछ नहीं दिया, उसने हमको सब कुछ दिया है। फिर आगे, लेकिन जब ईसा अलैहिस्सलाम को मालूम हो गया कि उसका मकसद सही है और अपने सवाल पर मिस्र है, तो उन्होंने अल्लाह से उसके लिए दुआ करने का पुख्ता इरादा कर लिया। यानी उनको पता चल गया कि इनके दिल में कोई खराबी नहीं थी, इनके दिल में कोई ऐसा मकसद नहीं था कि वो अल्लाह के इम्तिहान लेना चाहते, बल्कि ना अच्छे मकसद के लिए, एक मौजज़ाना तौर पर देखने के लिए कि हमारा रब ऐसा भी है कि ये भी हमको ये भी मौजज़ा दिखा सकता है। मतलब एक मोहब्बत के तौर पे उन्होंने ऐसा किया। तो उन्होंने फिर क्या किया? ईसा अलैहिस्सलाम ने उनके लिए दुआ की और निहायत खुशू और खुजू से अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह, देखो दुआ में और नमाज में दोनों में खुशू और खुजू होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ही हमारी नमाज कबूल होती है। हमारा ध्यान किधर भटक रहा और हम दुआ मांग रहे, हमारा जहन किधर भटक रहा, हम नमाज पढ़े, तो ऐसी नमाज की अल्लाह को कोई जरूरत नहीं। तुमको इत्मीनान हो जाएगा, तुम पढ़ लिए, लेकिन अल्लाह को ऐसी नमाज की भी कोई जरूरत नहीं है। तो अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह, अब दुआ सुनो, नबी की दुआ उम्मत के हक में सुनो। तो इसमें एक हदीस मिलती है, बाप की दुआ बेटे के हक में ऐसी है जैसे नबी की दुआ उम्मत के हक में है। अब हम देखते हैं ना, नबी कैसी अपनी उम्मत के हक में दुआ मांगते हैं। हमने तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ देख ली है। अब ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ देखते हैं कि वो अपनी उम्मत के हक में क्या मांग रहे हैं। अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह हमारे लिए आसमान से एक दस्तरखान उतार दे जिसमें इस जन्नत की नेमतें हो जिसका तूने हमसे वादा किया है, और वो दिन हमारे लिए और हमारे बाद आने वाले नस्लों के लिए ईद का दिन हो, और तेरी कमाल कुदरत, सिद्दीक वादे और तेरी तरफ से मेरी नबूवत की तस्दीक की निशानी हो। नबूवत की तस्दीक है ना, उसमें मेरी नबूवत की निशानी भी हो। अल्लाह ने फरमाया कि हम तुम्हारी दुआ कबूल करते हुए उसे तुम्हारे लिए उतारेंगे, लेकिन उसके बाद अगर उनमें से किसी ने कुफ्र किया या कुफ्र का इत्तिकाब किया तो उसे हम तमाम जहां वालों से बढ़कर अज़ाब देंगे। अब इससे क्या पता चला हमको? जब तक नहीं मालूम था हमने गुनाह कर लिए सो कर लिए, जहाँ हमको मालूम पड़ गया अल्लाह के अहकामात, उसके बाद भी हम गुनाह कर रहे हैं, फिर अल्लाह की पकड़ हमारे लिए और सख्त हो गई। इससे ये मतलब नहीं निकल रहा है कि हम इल्म हासिल नहीं करेंगे। बहुत से आ रही है बात की, एक मिनट है, अब आ रही है आवाज? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, आ रही है वो आवाज अच्छे से? क्या हो गया?
آواز نہیں آ رہی ہے آواز؟ جا تو رہی ہے آواز، ابھی آ رہی ہے نا؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ دسترخوان تو میں تمہارے لیے نازل کر دوں گا، جو تم نے مجھ سے مطالبہ کیے میں تمہاری دعا بھی قبول کروں گا، لیکن اس معجزے کو دیکھنے کے بعد اگر کوئی ایمان نہیں لایا اور منہ پھیر لیا تو اس کا عذاب بھی اتنا ہی بڑا ہوگا۔ تو ہم کو اس سے کیا سبق ملا کہ ہمارے پاس ابھی تک علم نہیں تھا، ہم کو نہ سمجھتے ہم، تو ہم نے جو کر لیے سو کر لیے، لیکن اب ہمارے پاس علم آ گیا تو ہم کو عمل کرنا ضروری ہوگا۔ اگر علم آنے کے بعد ہم عمل نہیں کریں گے تو سخت گناہ میں پڑ جائیں گے، یعنی اللہ کی پکڑ ہمارے لیے بہت سخت ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب اس سے یہ مراد نہیں لے سکتے کہ ہم علم حاصل نہیں کریں، کیونکہ بہت سے جاہلوں کے منہ سے یہ بھی سنی ہوں میں نے کہ باجی ہم علم اس لیے حاصل نہیں کرتے کہ ہم کو عمل کرنا پڑے گا۔ تو اس کا مطلب کیا، علم حاصل نہیں کریں گے تو علم حاصل نہیں کریں گے اور عمل نہیں کریں گے تو کیا گناہ نہیں ہوگا اور زیادہ گناہ ہوگا، کیونکہ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ کیوں علم حاصل نہیں کیے؟ آج کل تو علم حاصل کرنا اتنا آسان ہو گیا، اب تو سب سے بہت سختی سے حساب ہونے والا ہے کہ گھر بیٹھے بیٹھے بھی تم کو علم دیا جا رہا تھا تو بھی تم نے حاصل نہیں کیے، تو تم پر اور زیادہ عذاب اللہ تعالیٰ اور زیادہ سخت ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر آگے ہے آیت نمبر 116 اور 117 دونوں ایک ساتھ دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ الْإِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور جب اللہ کہیں گا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا دو معبود بنا لو؟ وہ کہیں گا تو پاک ہے، میرے لیے بنتا ہی نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں۔ اگر میں نے یہ بات کہی تھی تو یقیناً تو نے اسے جان لیا، تو جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے نفس میں ہے، یقیناً تو ہی سب چھپی باتوں کو بہت خوب جاننے والا ہے۔ میں نے انہیں اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، اور میں اس پر گواہ تھا جب تک میں ان میں رہا۔ پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان پر نگراں تھا اور تو ہی ہر چیز پر گواہ ہے۔ یہ جواب رہے گا عیسیٰ علیہ السلام کا، اللہ تعالیٰ جب قیامت میں ان کو سوال کریں گے تو یہ جواب دیں گے عیسیٰ علیہ السلام کہ میں جب تک ان میں تھا، جب تک مجھے پتا تھا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو پھر تو ہی اس میں گواہ بھی تھا اور نگراں بھی تھا۔ اب انہوں نے کیا دعوت دی تھی؟ عبادت کرو اس رب کی جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ تو یہ دعوت ہر نبی نے دی تھی، اس کو ہی توحید کی دعوت بولتے۔ ہر نبی نے سب سے پہلے توحید کی دعوت دی، کیونکہ توحید ہی سب سے مین ہے، اس کے بعد ہی عبادت ہے۔ توحید ہماری اگر عقیدہ ہمارا کچا رہے گا تو ہماری عبادت ہماری کوئی کام کی نہیں رہے گی۔ ہم کو سب سے پہلے توحید پکی کرنا ہے، ہمارا عقیدہ پکا کرنا ہے، اس کے بعد ہی پھر ہم عبادت کریں گے تو وہ قابل قبول ہوں گی۔ پھر آگے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو احسانات یاد دلانے کے بعد ان سے پوچھیں گے کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے بجائے مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لینا، نعوذ باللہ، اور تمام حاجات ہم سے طلب کرنا، کیا میرے احسانات کا یہی بدلہ تھا؟ یہ کون پوچھ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھ رہا ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام جواب دے رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نہایت عاجزی سے جواب دیں گے کہ یا اللہ، میں ایسی بات کیوں کہہ سکتا تھا جو میرے لائق ہی نہ تھی؟ علاوہ تو چھپی اور علانیہ سب باتوں کو جانتا ہے۔ اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو یقیناً تیرے علم میں ہوتی۔ واضح رہے کہ قیامت کے دن کا یہ مکالمہ اس لیے بیان نہیں کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم ہو جائے، بلکہ یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کی تحدید اور تحدید کے لیے بیان کیا جا رہا ہے، جنہوں نے آپ کے بعد انہیں ان کے والدہ کو الہ بنا لیا تھا تاکہ ان کے لیے ان کے رسول کی شہادت قائم ہو جائے، شہادت یعنی گواہی قائم ہو جائے کہ تم نے جو ہم کو الہ بنایا تھا تو وہ بے معنی رہا، تم کو اللہ تعالیٰ کو الہ بنانا تھا، کیونکہ میرے رہتے ہوئے میں نے اللہ تعالیٰ کو الہ بنایا تھا اور میں نے دعوت بھی یہی دی تھی کہ تم اللہ کو الہ بنانا، مجھے مت بنانا، پھر بھی تم نے مجھے بنا لیا
تو اب تمہارے گناہ میں تم ہو، میرے اس پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یہ جواب عیسیٰ علیہ السلام دیں گے. تاکہ ان کے لیے ان کے رسول کی شہادت قائم ہو جائے جس کی وہ پرستش کرتے رہے. اس کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اللہ تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں خود بھی تیری بندگی اور عبادت کروں اور لوگوں سے بھی تیری بندگی اور عبادت کراؤں، تو اسے میں بجا لاتا رہا اور جب تک میں ان لوگوں میں موجود رہا اس وقت تک تو میں تیرے حکم کا پوری طرح دھیان رکھا. البتہ میرے بعد کے حالات کا مجھے کچھ علم نہیں، بعد کے حالات تو ہی جانتا ہے. ان لوگوں نے کب کس طرح اور کیوں یہ غلط روش اختیار کی یہ تو کوئی نہیں جانتا نا اللہ کے علاوہ. ہم بھی نہیں جانتے، ہم نے بھی نہیں دیکھے، ہم تو پڑھتے اتنے ہی جانتے. ویسے عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے کہ میں جب تک رہا میں نے یہ کام کا حکم کبھی نہیں دیا. میں نے تیری عبادت کی اور تیری عبادت کرنے کا ہی حکم دیا، لیکن میرے بعد انہوں نے کیا کیا اس کے بارے میں گواہ نہیں ہوں، تو گواہ ہے. ٹھیک ہے. پھر آگے ہے فلما توفنی کنت انت الرقیب علیہم وانت اللہ علی کل شیء شہید. یعنی ہر چیز اور ہر شخص کی ہمہ وقت خبر رکھنے والا فقط ایک اللہ ہی ہے. جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضع و نصیحت کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا اے لوگو، بے شک تم سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ننگے پاؤں برہنہ جسم اور غیر مختون حالات میں اکٹھے کیے جاؤں گے. برہنہ سب سے پہلے تو بے شک تم سب اللہ کی بارگاہ میں ننگے پاؤں. دیکھو ننگے پاؤں ہم گھر میں بھی نہیں چلتے لیکن اللہ کی بارگاہ میں ہم ننگے پاؤں رہیں گے. بنا کپڑوں کے کوئی غریب سے غریب بھی نہیں رہتا لیکن اللہ کے سامنے بنا کپڑوں کے ہم کھڑے رہیں گے اکٹھے. سب لوگ ایک ہی حالت میں ہوں گے. پھر آپ نے یہ آیات تلاوت فرمائی، یا وہ آیات میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہی ہوں. کما بدانا اول خلق نعید وعدا علینا ان کنا فاعلین. سورہ انبیاء آیت نمبر 104. جس طرح ہم نے پہلی پیدائش کی ابتدا کی اسی طرح ہم اسے لوٹائیں گے، یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے، یقیناً ہم ہمیشہ پورا کرنے والے ہیں. یعنی جیسا ہم نے تم کو پیدا کیے ویسا ہی تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤں گے. ہم پیدا ہوتے تو کپڑے پہن کے پیدا نہ ہوتے، ہم ننگے پیدا ہوتے، بنا چپل کے پیدا ہوتے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے نا. ویسے ہی ہم قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے اور اللہ کے سامنے کھڑے رکھے جائیں گے. آخر آیت تک پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، بے شک روز قیامت سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا. سب سے پہلے کون سے نبی کو لباس پہنایا جائے گا؟ دیکھو سوال آ سکتا ہے تم کو کبھی بھی. ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا آخرت میں سب سے پہلے. خبردار آگاہ رہو کہ میری امت کے کچھ آدمیوں کو لایا جائے گا، تو انہیں بائیں طرف کر دیا جائے گا. میں کہوں گا کہ تو میرے ساتھی پیروکار ہیں. تو مجھے جواب دیا جائے گا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کتنی نئی باتوں کو ایجاد کر لیا تھا. تب میں بھی اسی طرح کہوں گا کہ جس طرح اللہ کے نیک بندے عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیے تھے نا، ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیں گے ہمارے بارے میں کہ ہم نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتے ہوئے اس میں بدعت پیدا کر دی. اب اس کی آیت ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 117 اور 118. وَكُنْتَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اور میں ان پر گواہ تھا. دیکھو اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے متعلق جواب دے رہے ہیں. کیا جواب دے رہے سنو. اور میں ان پر گواہ تھا جب تک ان میں رہا کہ جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان پر نگراں تھا اور تو ہر چیز پر گواہ ہے. اگر تو انہیں عذاب دے تو میں بے شک وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک وہ بے شک تو ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. تو مجھے جواب دیا جائے گا کہ جب آپ ان سے جدا ہوئے تو یہ لوگ مرتد ہو گئے، یعنی اسلام سے پھر گئے. یہ جو آیت ہے نا، اگر تو انہیں عذاب دے تو بے شک وہ تیرے بندے، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے. یہ جو آیت ہے آیت نمبر ہے یہ 118 ہے نا، سورہ مائدہ کے 118 نمبر کی جو آیت ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں پڑھتے تھے اور جب رکوع میں جاتے تھے تو یہ آیت کو بار بار دہراتے تھے. اتنی بار دہراتے تھے کہ صبح ہو جاتی تھی.
ایک ہی رکوع میں، اور پیر ایک جگہ کھڑے رہنے کی وجہ سے سوج جاتے تھے. یہ ہمارے نبی کا معاملہ تھا. ہمارے متعلق اتنی گہری دعا کرتے تھے، اتنی زیادہ اور اتنی درد بھری دعا رہتی تھی ہمارے نبی کے ہمارے حق میں، اور ہم ہمارے نبی کی دعا کے حقدار بھی نہیں بن پا رہے. اتنے ہم ہمارے دین سے، ہمارے عمل سے پھر گئے. زبان سے تو ہم بہت بڑی بڑی باتیں کر لیتے، لیکن عمل سے خالی ہو جاتے. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج ہم نے جتنا بھی پڑھے، جتنا بھی علم حاصل کرے، اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور سمجھ کر، قرآن مجید کو سمجھ کر، پڑھ کر، عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے والے بنائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.